बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, जैसे कि आपने ये जो हमने एक ट्रिब्यूट तैयार किया है टू फ़रीद नवाज़ बलोच, उसको देखा। आज 15 दिसंबर को आपकी डेथ एनिवर्सरी है। आप 15 दिसंबर 2001 को कराची में हमसे जुदा हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक फ़रीद नवाज़ बलोच साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। व्यूअर्स, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने उन आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें जिनकी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस रही हैं। हम किसी भी बड़े दिन, किसी मौके को कोशिश करते हैं कि मिस ना करें। और वैसे भी हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि आर्टिस्ट इस दुनिया से जब चला भी जाता है, अल्लाह को प्यारा भी हो जाता है, तो वो दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहता है अपने काम के थ्रू। और बात करें अगर फ़रीद नवाज़ बलोच साहब की, तो इन हिज़ ओन राइट एक लेजेंड एक्टर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए भी आपने बहुत से ड्रामे किए। आप उर्दू और सिंधी ड्रामों में दोनों में एक्टिंग करते थे, और उसके बाद आपने उर्दू और सिंधी में की फिल्म्स में भी एक्टिंग किया। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे। सीरियस एक्टिंग हो या कॉमेडी हो, दोनों में अपनी सलाहियतों का आपने लोहा मनवाया। अब अगर रेफरेंस का पॉइंट दूँ यंगर लोगों को, तो आप दानिश नवाज़ और यासिर नवाज़ के फादर हैं, फादर थे। और निदा यासिर साहिबा जो मेरी कॉलीग हैं, मॉर्निंग शो होस्ट हैं, ख़ुद भी बहुत बेहतरीन, उनके ससुर थे। सो अल्लाह ताला फ़रीद नवाज़ बलोच साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और हमारी कंडोलेंसेस टू हिज़ इंटायर फैमिली। अब व्यूअर्स, अगर हम आज के टॉपिक पे बात करें, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कोलेस्ट्रॉल पे। इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो अहमियत है उसको लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का वर्ड जब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाए तो दिल की बीमारियाँ, स्ट्रोक, बेसिकली दिल के अमराज के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि डाइट हमें अच्छी लेनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल की भी तो दो फॉर्म्स है ना, एक LDL और एक HDL। आपके अंदर जो LDL यानी कि आपकी बॉडी में जो LDL का लेवल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर HDL ऊपर नीचे हो जाती है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होती है। हमने खाने की बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दी हैं जो हमारी सेहत के लिए डेंजरस होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटली हम लोग तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। छोटी सी उम्र पे हम बच्चों को आदत डाल देते हैं कि भाई अगर अंडा भी खाना है तो बॉयल करके नहीं खाना, उसको हमने फ्राई करना है, या अगर उसका ऑमलेट भी बनाना है तो इतने तेल में बनाना है कि अंडा कम और तेल ज़्यादा हो जाता है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि देसी और मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हैं वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि देसी घी हो गया, देसी मक्खन हो गया। अगर आप ऑयल्स की बात करें तो सरसों का तेल, कोल्हू से जाके अगर आप सरसों का तेल निकलवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट हम इन चीज़ों में अब पड़ गए हैं कि भाई फास्ट फूड एक ईजियर ऑप्शन है, तो अगर हम बच्चों को और घर वालों को फास्ट फूड दे देंगे तो खाना भी खा लेंगे, वो एंजॉय भी कर लेंगे और जान भी बच जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, एक बर्गर जिसके अंदर फ्राई हुई हुई चिकन, वो जो क्रिस्पी चिकन होती है, बर्गर्स जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हैं, उसकी बनिस्बत अगर एक घर पे बना हुआ चक्की के आटे का प्रॉपर देसी घी में बना हुआ आप छोटा पराठा खा लेते हैं और उसके साथ आप ऑमलेट खा लेते हैं, तो वो फिर भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, जब ऑमलेट की और अंडों की बात हो रही है तो अंडों के ऊपर भी बहुत गिला शिकवा किया जाता है कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए। व्यूअर्स, अंडे की जर्दी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। आज भी जिम ट्रेनर्स और दूसरे लोग जो हैं बार बार कहते हैं जी अंडा ना खाएं। अंडा तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और अंडा डेली बच्चों को एक खिलाना चाहिए और बड़ों को 2 अंडे भी खाने चाहिए। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तो आप अंडे को अवॉइड करें। देखिए, बॉयल अंडा आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन जब आप उस बॉयल्ड अंडे की जगह उस अंडे के खागीना बनाएंगे और उसमें घी भी डालेंगे और उसके अंदर तड़के भी होंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अंडा बुरा नहीं है, जिस तरीके से आप अंडे को बनाते हैं वो शायद आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल हम सब के अंदर होना ज़रूरी है।
جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا بلڈ پریشر ہو گیا ہے مجھے. جی بلڈ پریشر تو ہر انسان کا ہوتا ہے. اگر آپ کے خون کی روانی یعنی کہ بلڈ میں پریشر نہیں ہوگا تو آپ مر جائیں گے. کچھ لوگوں کو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اب کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جو اگر بیڈ کولیسٹرول آپ کی بڑھ جاتی ہے تو ہاں آپ کے دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں, آرٹریز ہوتی ہیں, ان کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے اور اس بلاکیج کی وجہ سے اسٹینٹس ڈالنے پڑتے ہیں, اینجیوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے, یا پھر بات بائی پاس تک بھی پہنچ سکتی ہے. لیکن یہ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. اچھا, کولیسٹرول کے ہائی ہونے کا ہمارے جین سے بھی بہت تعلق ہے کہ اگر آپ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہیں, یعنی کہ اگر آپ کی فیملی میں یہ موروثی بیماری بھی ہے تو اگر چلتا آ رہا ہے تو آپ بھی پرون ہوں گے ٹو کولیسٹرول ایشوز, یعنی کہ آپ کو شروع سے ہی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن بات وہیں پہ شروع ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. ماں کا دودھ بچے کو پلانا, اس کو اچھی غذا دینا, اس کو صحت کی طرف لے کے جانا, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بچوں کو ہم اگر دودھ دیتے ہیں تو فل فیٹ ملک کے اندر ہم لوگ لال والا شربت ڈال کے ان کو فیڈر میں پلا دیتے ہیں. ایسی انہیلدی چیزیں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہر وقت برگرز, ہر وقت فرائز, ہر وقت پیزاز, یہ چیزیں بہت پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. سو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سا ہیلدی آپشنز کی طرف اگر آپ جائیں گے اپنے بچوں کے لیے بھی تو ان کو بچپن سے عادت پڑ جائے گی صحت مند چیزیں کھانے کی. اب جس بچے نے کبھی سوکھی مطلب نارمل بنی ہوئی چپاتی اور سالن نہیں کھایا, وہ بچہ تو آبویسلی انہیلدی لائف کی طرف جائے گا ہی ان دا لانگ رن. سو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, بچوں کی صحت پہ خاص توجہ دیں. کھانے میں نمک اتنا زیادہ نہ ڈالیں کہ کھانے کا ٹیسٹ کم ہو اور نمک ہی نمک ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں نمک بھی بہت زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیسکلی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں تاکہ آپ اپنے کولیسٹرول کو, اپنے بلڈ پریشر کو, ان سب چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جو بھی آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں وہ اس بچے کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے صحت کی. اگر گھر کی نیے یا فاؤنڈیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ کمزور ہوگی تو آگے جا کے اس کی صحت اس سے متاثر ہوگی. سو کامن سینس کی بات ہے کہ فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کریں. اس فاؤنڈیشن کو ہم اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں, کچھ ہم اس ریلیٹڈ سے گائیڈنس آگے جا کے میں ڈاکٹر صاحب جوائن کریں گے, ہم ان سے بھی جانیں گے. بٹ بات یہ ہے کہ کولیسٹرول کے نام سے اتنا ڈرنا اور خوف زدہ ہونا ضروری نہیں ہے. کولیسٹرول جان لیوا, ہائی کولیسٹرول تب جان لیوا بنتا ہے جب آپ نے بہت ہی اپنے سلسلے کو مطلب سسٹم کے جو معاملات ہیں ان کو آؤٹ آف کنٹرول کیا ہو. سو اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اینڈ مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ شیف کومل ملک ہیں. السلام علیکم. اچھا, میں نے ابھی بات کی ہیلدی لائف کی طرف اور مجھے سب فرائی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا بائی دا وے, فرائیڈ چیزیں بھی کھائیں, یہ نہیں ہے کہ آپ فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں, بٹ اگر آپ نے فرائیڈ چیز کھانی ہے تو ونس ان اے وائل کھائیں. یہ ان چیزوں کو اپنا ہر روز کا معمول نہ رکھیں. گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہے, بچوں کی سالگرہ ہے, یا کوئی اوکیزن ہے, یا کوئی موقع ہے, ہر روز چائے پہ جو لوگ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں وہ اپنے لیے بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا نقصان دہ ایلیمنٹس بڑھاتے چلے جاتے ہیں. سو یہ جو ہم ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں یہ ونس ان اے وائل بنانے والی ہیں, ہر روز نہیں. اور لنچ باکس کے لیے بڑے اچھے آپشنز ہیں. کیا بنا رہے ہیں ہم آج؟ ہم بنا رہے ہیں ریڈ چٹنی ونگس بنا رہے ہیں, چکن پارسلز بنا رہے ہیں, فرائیڈ چکن پارسلز. اوکے, ریسپی میں بتا دیتی ہوں. جی, ریڈ چٹنی ونگس کے لیے چاہیے چکن ونگس 1 کلو, سرخ مرچ ثابت 8 سے 12 عدد, ہرا دھنیا 4 کھانے کے چمچ, پودینہ 4 کھانے کے چمچ, لہسن 2 کھانے کے چمچ, ٹماٹر 2 عدد, نمک 1 کھانے کا چمچ, سرخ مرچ کٹی ہوئی 2 کھانے کے چمچ, کارن فلور 4 کھانے کے چمچ, زیرہ 1 کھانے کے چمچ, املی 3 سے 6 کھانے کے چمچ, پانی 1 کپ, تیل فرائی کے لیے. اس میں ہم یہ ہے کہ چٹنی, پہلے تو ہم اس کی چٹنی بنا لیں گے. چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹماٹر, لہسن اور جتنے بھی جو کہہ لیں گرائنڈ ایلیمنٹس ہیں وہ ہم سارے, پودینہ, دھنیا, اور اس میں صرف اور صرف ثابت جو میں نے آپ کو لال مرچیں کہیں وہ, یہ سارا کچھ ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے. اور یہ چٹنی فارم میں جو ان سے وہ آپ جیسے کہ میں نے گرائنڈ کی ہوئی ہے, یہ پودینہ, دھنیا, اس میں سب کچھ ہے. اور یہ آپ ویسے بھی نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں کھانوں کے ساتھ, چاول کے ساتھ, مائلڈ سی
यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ विंग्स जो उनसे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च और दादरी मिर्च जो सी जिसे हम मोटी कुटी मिर्च कहते हैं वो डाल के और लाइट सा सिरका डाल के इसको आप वैसे चिकन को आप सिर्फ 40 to 50 मिनट्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किन वाले विंग्स नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैरिनेट होने में टाइम लगता है, तो बेशक आप ओवरनाइट कर लें लेकिन 1 घंटा चिकन के लिए इनफ होता है। अच्छा, फिर बनाना कैसा? इसको विंग्स को नॉर्मल फ्राई कर लें और ये जो सी सॉस है, कोई मैदा शैदा कुछ नहीं लगना? कॉर्नफ्लोर मैंने इसी में ऐड कर दिया। इसी में ऐड कर दिया, ये देखें इसकी स्किन के ऊपर हो जाएंगे। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसके बाद ये है कि आप जो डिप है बेशक उसको ऊपर से डाल लें या बेशक सेपरेट रख लें, सर्व कर लें, जैसे आप यानी कि होता है ना कि बच्चे वगैरह चटनी वगैरह नहीं इंजॉय करते तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। What about the parcels? फ्राइड चिकन पार्सल्स के लिए आपको चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, मायोनीज 4 खाने के चम्मच, फ्रेश क्रीम 4 खाने के चम्मच, मोज़रेला चीज़ 8 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 4 खाने के चम्मच, मैदा 4 खाने के चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, समोसा पट्टी 2 से 3 दर्जन। फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। इसमें यह है कि आप चिकन जो है उसको क्यूब कट कर लें या बिल्कुल ही आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़रा थोड़े से चंक्स यूज़ किए हैं। चिकन को कट कर लें और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो सी हैं वो कुटी हुई हरी मिर्चें वो डाल लें और नमक काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह भून लें। चिकन जब भून लें मतलब कि आप बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा ऑयल भी डाल लें 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपने ये करना है कि इसके बाद क्या कहते हैं, आपने जो मोज़रेला चीज़ है, मायोनीज़, फ्रेश क्रीम और नमक काली मिर्च इन सबको ऐड करके तो और बेसिकली चीज़ी चिकन चीज़ी कह सकते हैं। और क्योंकि मैंने मोज़रेला चीज़, आपकी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ 8 से 9 चम्मच खाने के रखे हैं, लेकिन जितनी आप चीज़ यूज़ करना चाहें उस तरह कर लें। और उसके बाद इसको आपने पट्टी, जो समोसा पट्टी होती है उसी की तरह पार्सल की शेप में, ये देखें जैसे एक पार्सल बेंड होकर आता है, मैंने इसको इस तरह बना दिया। बेसिकली आपने 2 पट्टियां ऐसे करके रखनी है, प्लस साइन के साथ ना ऐसे करके बना के बीच में आपने उसका मटेरियल डाल दिया और उसको बेंड करके मैदे में पानी डाल के और उसके साथ बाइंडिंग कर लें और फिर इसको फ्राई कर लें। और ये आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। सो मतलब कभी गेस्ट आए, मेहमान आए तो आप इसको डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट लाइक आई सेड व्यूअर्स, प्लीज़ 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 जब आपने इस किस्म की चीज़ें बनानी है तो ये वंस इन अ वाइल ट्रीट के तौर पे। प्रॉब्लम ये है, हम जब छोटे होते थे तो पिज़्ज़ा एक दफ़ा कहीं महीने में आता था, हम कितने खुश हो जाते थे। घर में कभी बर्गर बन गए तो कुछ 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कभी घर वाले बना देते थे या कहीं बाहर से मंगा देते थे। अब तो ये एक नॉर्मल मामूल हो गया है कि सफ़ेद डबल रोटी में बनी हुई मतलब सैंडविचेज़ और बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स भी हम घर पे खुद नहीं बनाते। हम क्या करते हैं कि वो बने बनाए मार्केट में जो मिलते हैं उनको ले आते हैं और उनको डीप फ्राई कर देते हैं। अब किस में क्या चीज़ है, कितना वो हेल्दी है, हु नोज़। ऑल्सो आलू का इस्तेमाल सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ में नहीं होता, आलू जो है वो ग्रेवीज़ में भी यूज़ होता है। बॉयल्ड आलू दे दें, मैश्ड आलू दे दें, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और इन सब चीज़ों को जिनको मैं ट्रीट बुला रही हूँ उनको डेली लाइफ का हिस्सा ना रखें। फिर हम परेशान होते हैं कि जी हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम दिन में सिर्फ एक दफ़ा कुछ खाते हैं, लेकिन वो दिन में एक दफ़ा इतना हम अनहेल्दी खा लेते हैं कि सारे दिन की जो आपकी कैलोरीज़ हैं वो उस एक मील में चली जाती हैं और उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं। क्योंकि हैवी चीज़ जब हम खाते हैं, स्पेशली जो फैट में हैवी होती है या कार्बोहाइड्रेट में हैवी होती है, तो उससे बहुत भारी भारी सी फीलिंग होती है। उसके बाद इंसान का चिल्लने फिरने को दिल नहीं चाहता, जबकि उसके बाद आधे पौने घंटे बाद थोड़ी सी वॉक करना, थोड़ी चहलकदमी करना बड़ी अच्छी बात है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। हम खा के लेट जाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। और बाय द वे, अगर आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब खाने की चीज़ें आपकी बहुत हेल्दी हैं, लेकिन हर बार खाने के बाद आप लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो उससे भी मामलात ख़राब होते हैं। खैर, आई एम नॉट अ डॉक्टर हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हमें डॉक्टर ज़ीशान मलिक ने ज्वाइन किया है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC। उसके अलावा भी और जगहों पे भी आप काम करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हमने सोचा कि अगर कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने आपके व्यूअर्स सवाल आते हैं, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता,
اس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ تو نہیں جائے گا, انڈا کھائیں یا نہ کھائیں. تو میں نے کہا پہلے کولیسٹرول کو سمجھ لیتے ہیں ایک مستند ڈاکٹر سے, اس کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو. ڈاکٹر ذیشان مجھے یہ بتائیں کولیسٹرول ہے کیا چیز؟ دیکھیں جی, کولیسٹرول جو ہے یہ ہماری بنیادی جسم کا ایک پارٹ ہے. ہماری ایک جس پہ ہم بنے ہیں اس کو کہتے ہیں سیل, اور اس سیل کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اور اس کی جو باؤنڈری ہے اس کا جو مین پارٹ ہے وہ ہے کولیسٹرول. ٹھیک ہے. اب یہ تو کولیسٹرول ہماری باڈی سٹرکچر کا حصہ تھا, لیکن اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ باڈی پارٹ جو ہے جب ہماری کوانٹٹی اس کی زیادہ بڑھتی ہے تو یہ ہمارے جسم کے اندر ایکومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے. جگر میں اکٹھا ہوتا ہے, پھر شریانوں میں اکٹھا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے. تو اس کی نارمل کوانٹٹی تو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن اگر یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری باڈی میں ڈفرینٹ جگہوں کے اندر ڈپازٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں تو آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیز ہی اتنی بری ہے, ہر وقت کولیسٹرول لگے رہتے ہیں لوگ, تو مطلب پھر تو کوئی دوائی ایسی بنانی چاہیے جس سے کولیسٹرول ہی زندگی میں ختم ہو جائے. دیکھیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپینڈکس ایک غیر ضروری چیز ہے. نہیں, میں یہ سی دیکھیں, یہ نا ہمارے جو بہت نارمرز ہیں اور بہت زیادہ غلط چیزیں زبان زد عام ہوئی ہوئی ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کولیسٹرول کو ہم نے ایک بہت گندا چیز سمجھ لی ہے کہ شاید کولیسٹرول بیماری ہی بناتی ہے. تو کوئی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. ہمارے جسم کے اندر جو ہے ایک تناسب ہے بٹوین اے بیڈ کولیسٹرول اینڈ اے گڈ کولیسٹرول. گڈ کولیسٹرول ہماری باڈی کی ہر چیز کی ریکوائرمنٹ کو اچھا پرفارمنس دینے میں اچھا ہوتا ہے, پلس اور اس کی نیڈ ہے, بیسک گڈ کولیسٹرول اس کی نیڈ ہے, اس کو سروائیول کے لیے گڈ کولیسٹرول کی ضرورت ہے. وہ سروائیول سے مراد کیا کیا چیزوں کے لیے میں اچھا ہے؟ بتاتا ہوں جی. ایچ ڈی ایل اسے ہم کہتے ہیں, ایچ ڈی ایل وہ ہمارے اندر ہمارے جسم کا وہ پارٹ بنتا ہے, ہمارے سیلز کا پارٹ بنتا ہے, ہمارے میں کہتا ہوں جی دل سے لے کر جگر گردے ہر چیز, ایون کہ ہماری سکن کے بھی جو سیلز ہوں گے ان کا وہ پارٹ بنے گا. پلس اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ اچھی بات اس کی یہ ہے کہ وہ دل کے اندر سے بیماریوں کی, جو دل کی شریانوں کی بیماریاں اس کو کم کرنے کا بھی موجب بنتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس گڈ کولیسٹرول کو تو نظر انداز کر دیا, اور ایل ڈی ایل جسے ہم گندا کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم نے اپنے اوپر سب پہ حاوی کر لیا کہ شاید یہی کولیسٹرول ہے اور اسی کو ہی ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اسی کو. اب وہی والی بات نا, لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے انو تے بلڈ پریشر ہو گیا. ہائے بلڈ پریشر تو ہر کسی کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بلڈ پریشر تو ضروری ہے, بلڈ میں پریشر ختم ہو گیا تو ہم گئے. جی ایگزیکٹلی. اگر ہمارے اندر گڈ کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جائے گی تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں دل کی شریانوں کے مسائل, سٹروک کا مسائل, ایون کہ گردوں کے مسائل کے چانسز ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کولیسٹرول کا آپ کو مسئلہ ہے یا آپ کی طبیعت میں کیا چینجز آئیں گے جس سے یہ انڈیکیشن آتی ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ کی طرف تو بعد میں جاتے ہیں نا. اچھا جی, اس کے اندر جی 2-3 چیزیں ہیں. ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ ہم اس کو 2 طرح سے توازن دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہماری جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ بن رہی ہے, اس کو ہم فیملیل کہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے خاندان میں زیادہ چلتی ہے. جیسے میرے خاندان میں ہے کولیسٹرول کا ایشو. اب اس کے اندر جو ہوگی نا, جسمانی طور کے اوپر بہت ساری علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں, جیسے کہ جوائنٹس کے ارد گرد جو ہے وہ کولیسٹرول کا جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کو ہم جو ہے اس طرح کولیسٹرول کی وجہ سے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ کولیسٹرول کی وجہ سے اکٹھا تو نہیں ہونا شروع ہوگا جوائنٹ. ایون کہ کئی لوگوں کے آئیز کے ارد گرد بھی بنتے ہیں, تو ہم اس کو جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئیز کے ارد گرد بھی کولیسٹرول جمع ہونی شروع ہوگی. اب وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ایک فزیشین کے لیے بڑا آسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو پیدائشی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے یا کولیسٹرول ان کا بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیک نہیں کرا رہے ہوتے, لیکن ہمیں پھر بھی اس کو دیکھنے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. میں نے سلم سمارٹ لوگ دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل سلم اینڈ سمارٹ, جم بھی جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ کولیسٹرول کی دوائی لیتے ہیں. جی میں یہ بھی بات, ہمارا یہ خیال صرف اتنا رہ چکا ہے کہ بھائی یہ اصل میں ہمارے جگر کے میٹابولزم کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ہمارے میں کئی لوگوں کے اندر جو ہے کولیسٹرول کو جو پراپر ابزارب کرنا ہے اور کولیسٹرول کو پراپر جو ڈسپوز کرنا ہے, اس کے انزائمز کئی لوگ میں پیدائشی طور پہ کم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی بہت سلم سمارٹ لوگ
جن کے اندر پیدائشی طور پہ تھوڑا بہت کولیسٹرول کے انزائمز کا نقص ہوتا ہے اور وہ اس کو جذب نہیں صحیح طرح کر پاتے یا پھر اس کا استعمال صحیح طرح نہیں کر پاتے, ان کے اندر جسم کے مختلف حصوں میں ایکومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کولیسٹرول جو ہے یہ پیدائشی طور پہ بھی کہیں کسی چیز کے نقص کی وجہ سے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے, پلس جو سب سے کامن کاز ہے وہ ہے ہماری اپنی روٹین, ہماری ڈائٹ, ہمارا لائف سٹائل, اس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول بڑھتا ہے, اور وہ جو بڑھتا ہے وہ عموماً برا کولیسٹرول بڑھتا ہے, اچھا کولیسٹرول نہیں بڑھتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ کولیسٹرول بھی ہمارے جسم کی ضرورت ہے. ہمارے جسم میں اچھا کولیسٹرول یا کولیسٹرول بہت کم ہو گیا ہے, اس کی کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں؟ زیادہ کی تو بات کر لی, اور کیا کوئی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کا کم بھی ہوتا ہے کولیسٹرول؟ جی میں یہ بتا دیتا ہوں. اچھا کولیسٹرول, اگر ہم اس وقت لاہور کی پاپولیشن 1.5 کروڑ کی ہے, اگر ہم اس میں ٹیسٹ کرائیں تو ہمیں حیرانگی ہوگی کہ برا کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ ہر 10 میں سے ایک انسان کا برا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوگا اور اچھا کولیسٹرول بھی کم ہوگا, اتنی زیادہ ہے. اور اگر یعنی کہ آپ کا برا کولیسٹرول اگر بیلنس میں بھی ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے, بٹ آپ کا اچھا والا بہت کم ہے, تو پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ کا صرف اور صرف برا کولیسٹرول نارمل لمٹ میں ہے لیکن آپ کا اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ مقدار سے کم ہے, ایون دین بھی نقصان ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب اسی کا یہ ہے کہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو عام ڈائٹ ہے اس کے اندر یہ اچھا کولیسٹرول موجود ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنی نیچرل ڈائٹ سے ہٹتے ہیں انفارچونیٹلی ہم کولیسٹرول, برے کولیسٹرول کو زیادہ اپنا لیتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول سے دور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کون سی اچھی خوراک کی آپ بات کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اچھی خوراک پتہ ہے کس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ برگر, پیٹزاز, فرائز. تو آئی وانٹ کہ آپ ذرا بتائیں کہ وہ اچھی خوراک آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور بری خوراک کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں بہت خوش خوراک ہوں. میں کہتا ہوں وہ خوش خوراک نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو خوش خوراک ہے وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی لائف میں آگے خوش رہیں, آپ اپنی لائف میں زیادہ بہتر رہیں. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو خوش خوراک سمجھ لیا جو زیادہ کھاتا ہے. اچھا کھانا ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے, زیادہ کھانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا کھانا کیا ہے کہ ہم جو ڈائٹ میں لیتے ہیں, ہم جو اپنی خوراک میں لیتے ہیں, اگر اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم اس کو اگر ہمیں اپنی زبان میں, میڈیکل زبان میں کہتے ہیں کہ ٹرانس فیٹی ایسڈس, ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس. اب آپ جب یہ لیں گے تو آپ کے جسم کے اندر برا کولیسٹرول زیادہ ہوگا. اگر آپ دوسرے لیں گے تو وہ کم ہوگا. اب ٹرانس فیٹی ایسڈ میں آپ کی مثال دینا شروع برگر, پیزاز, فرائز, ایگزیکٹلی ایون کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو پاپ کارن ہی ہم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائکرو ویو میں گرم کریں 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے او بھائی پاپ کارن اگر بنانے بھی ہیں تھوڑا سا آپ وہ والا اولیو آئل جو آپ کے جو صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, مطلب جو ہائی ہیٹ پہ خراب نہیں ہوتا, وہ والا اولیو آئل 1 ٹی اسپون ڈالیں, اس میں آپ اپنے جو کرنلز ہوتے ہیں اس کے وہ کریں, جس طرح پرانے زمانے میں ہم لوگ بناتے تھے پاپ کارن, بھائی ڈھکن رکھا اس میں بنا لیا. دوسرے جو پاپ کارن جو آپ کو بہت مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنا بٹر اور کتنا ٹرانس فیٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈائٹ فوڈ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں لوگ. ایگزیکٹلی اور ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو لیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا جو پاپ کارنز آپ کو سنیما میں بھی ملتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب اچھی اس کے علاوہ جو اچھی بات کیا ہے کہ اگر سادگی کی طرف چلے جائیں, میں آپ کو بتاؤں جی ہمیں جو سے بنی چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو کا دلیا سنا ہے کہ صحت کے لیے, بارلی جو ہوتا ہے جی بارلی, اٹس سو گڈ فار یو. جی اس ایچ ڈی ایل جو اچھا کولیسٹرول ہے اس کو بڑھانے کے لیے اتنا مفید ہے کہ ہمیں صرف یہ جو کا ہم تھوڑا سا دلیے کو اپنا لیں تو میں آپ کو وزن بھی کم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک پلانٹ پروٹینز ہوتی ہیں اور ایک اینیمل پروٹینز ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ, آپ انڈوں کے اتنے دشمن کیوں ہیں سارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں؟ واٹس دا پرابلم ود انڈا؟ ہاں جی, بڑی مزے کی بات ہے کہ جناب جی انڈے سے ہمیں پرابلم کیا ہے. دیکھیں نہاری کھا رہے ہوں گے لوگ اور کہیں گے جی آپ کو ساتھ انڈا لا دیں یا بوائل انڈا لا دیں, نو 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 میرا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, نہاری ورسز ابلا انڈا. میں دیکھیں جی انفارچونیٹ ہے کہ انڈے کو ہم نے بدنام کیا, اور یہ اس کی وجہ کیا بنی, ہم نے اس کو اس لیے بدنام کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری سوشو اکنامکس ریزنس تھیں, لیکن انفارچونیٹلی
ہمارے ابھی تک کی تمام ریسرچ ثابت کرتی ہیں کہ ایون ود زردی، ہم اس کو کہتے ہیں زردی، جناب زردی شاید زردی وائٹامن ڈی کی اتنی اچھی سورس ہے. زردی کے ساتھ جناب آپ نے انڈا نہیں کھانا. یہ یقین مانے ہمارا ہر بینگ اے کارڈیالوجسٹ میرے سے ہر مریض پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں انڈا کھا لوں؟ تو بھائی آپ کے لیے تو ضروری ہے. نہاری اب گوشت کے بغیر کھاتے ہیں آپ؟ نہیں. تو انڈے کو آپ زردی کے اصل میں وائٹ کے اندر البیومن ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے، اور وہ تو آپ کھائیں. اگر آپ زیادہ انڈے کے شوقین ہیں، آپ بے شک 3 انڈے لے لیں، ایک کی زردی نکال دیں، پر 2 انڈے ہر انسان بڑا کھا سکتا ہے. بالکل کھا سکتا ہے اگر اور بوائل کر لیں نا. اب اس کو آپ نے اس کا خاگینہ بنانا ہے، اس میں گھیو ڈالنا ہے، تو وہ تو خراب ہی ہے. اس کو اگر ہم فینسی کر کے کرنا چاہیں گے تو ایکچولی ہم اس انڈے کی افادیت بھی ختم کر دیں. بوائلڈ ایگز اینڈ پوچڈ ایگز. پوچڈ یعنی کہ آپ جس طرح انڈے کو فرائی کرتے ہیں اس کی جگہ اس کو واٹر میں بنا لیتے ہیں. سو گڈ فار یو. ایگزیکٹلی. میں اسے بتا رہا تھا کہ جو پلانٹ پروٹینز ہیں جو کہ ہمارا آ جاتی ہیں، یہ جو نٹس ہیں. اب لوگوں کو یہ ہے کہ جی ڈرائی فروٹس ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. میں آپ کو یہ بتاؤں جی سب سے اچھا سورس HDL کا، اچھے کولیسٹرول کا، وہ آپ کے نٹس ہیں. لیکن مٹھی بھر. مٹھی بھر. اور مٹھی یہ والی نہیں، اتنی سی مٹھی ہوتی ہے جس میں آپ کا ہاتھ بند ہو جائے. 4 دانے جی آپ بادام کے روزانہ کی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں. آپ 1 اخروٹ 2 اخروٹ جو ہے ایڈ کر لیں. ریسٹ اشور ہو جائیں کہ آپ دل کی حفاظت میں آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پستے بادام ٹائپ چیزیں کھا سکتے ہیں. ہاں اب آپ نے ان کو نمک میں لبیڑنا ہے اور ان کو پہلے ویجیٹیبل فیٹ میں فرائی کر کے کھانا ہے. ایک بات، جب بھی آپ نے نٹس لینے ہیں ویورز، پیور فارم میں لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پستے بھی جو لیتے ہیں ان پہ نمک لگا کے ان کو روسٹ کر کے لیتے ہیں. نمک کولیسٹرول بڑھائے یا نہ بڑھائے وہ آپ کا بلڈ پریشر ضرور بڑھائے گا. اور کسی بھی انسان کی سوڈیم کی، نمک کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم کھاتے ہیں ڈیلی. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیں. میڈم میرے خیال میں آپ زیادہ اچھا ایکسپلین کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، جتنا مجھے میڈیکل فیلڈ سے پیار ہے، مجھے شاید مجھے ہر کوئی کہتا ہے تمہارے مارننگ شو میں زیادہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کم ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہی تو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں. کووڈ نے یہ بار بار پروف کیا، اور اس سے کئی صدیاں پہلے بھی. آپ لوگ جانیں بچاتے ہیں. آپ سے بڑے ہیروز کون ہیں؟ میڈم بلیو می، اس وقت اگر کسی میرے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی اگر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، اینڈ دیٹ از آئی تھنک سو اٹ شوڈ بی دا ہیلتھ ایمرجنسی. بیکاز 23 ایئرز اولڈ 26 ایئرز اولڈ کو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کو دل کے مسائل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی چیز بڑی کامن ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم کولیسٹرول والی جو ہماری گفتگو ہے نا، جس کو کلوز کریں. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے، 18 سال کے بچوں کا سنا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بچہ مر گیا. ایسی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پہلے میں سوچتی تھی کہ شاید یہ ڈرگز اور کوئی اس قسم کی چیز کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بھائی وہ ہارٹ اٹیک کیوں کہیں گے؟ پھر جب میں نے بات کی ڈاکٹر سے اور کچھ لوگوں سے تشخیص تھی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جو کہ ان ہیلدی لائف سٹائل، اور اگر آلریڈی فیملی میں پرابلم چل رہی ہو تو پھر تو آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کافی، فش، دودھ، کیا یہ چیزیں اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے کیا آپ لے سکتے ہیں؟ انڈے پہ تو کلیئرٹی مل گئی کہ انڈا آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کون کون سی چیزیں اوائڈ کریں اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے، اور کون سی چیزیں جو ہیں ان کو کنزیوم کریں تاکہ آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں رہے. اور اس کے بعد کامن دل کی بیماریاں کیا ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر ذیشان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر ذیشان ملک ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کلیئرٹی مجھے اس بات پہ دے دیں. میں آپ کو کیا لسٹ دیتی ہوں، کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں اگر آپ کولیسٹرول کے مریض ہیں، ہائی کولیسٹرول کی آپ کو پرابلم ہے، اور کون سی چیزیں آپ کو مطلب کیا اوائڈ کریں اور کیا یوز کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی ڈائٹ ہماری جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ سبزیوں کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فروٹس کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے. جتنا بھی ہمارے سالوبل فائبرز جتنا زیادہ ہوگا اتنا کولیسٹرول ہم کم ابزارب کریں گے. تو سالوبل فائبر جو ہے وہ فروٹس اس کی سب سے اچھی ہے. اچھا، اسی لیے جب لوگوں کو ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے تو اسبگول کا وہ استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جو کامن پھل ہیں
جو ہمارے ملک میں ملتے ہیں, ہمیں باہر کی مطلب کہ باہر کے فینسی پھل کی کنو جی ایگزیکٹلی فائبر, سیزن کے حساب سے بات کرتے ہیں ایون سیب, ناشپاتی, کنو, گریپس, یہ سارے پھل جو ہمارے ملک میں ملتے ہیں, اور یہ ہیں وہ پھل. لیکن اگر آپ ڈائبیٹک ہیں ہائی کولیسٹرول کے ساتھ تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے کلیئر کر لیجئے گا, یہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے. اگر آپ ایک نارمل ہیلدی انسان ہیں, آپ کا صرف کولیسٹرول ہائی ہے, تو تب آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے یا کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کچھ اور, تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنفرم کریں گے کہ دوسرے آپ کے ڈاکٹر ہیں کہ یہ لے سکتے ہیں کہ نہیں. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ہماری اگین دالوں کی میں دال جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے. پھر میں نے آپ سے نٹس کا بتایا, پھر بارلے کا بتایا, یہ ساری خوراک بہترین ہے. اب جو اوائڈ کرنا ہے دیٹ از دا ریڈ میٹ. ہمیں پلانٹ اینیمل پروٹینز جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. جتنا ہم اینیمل پروٹین کو اوائڈ کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. تو ریڈ میٹ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو اوائڈ کرنا ہے. دوسرا فرائیڈ پروڈکٹس, مہربانی پلیز کسی طریقے سے ہمیں یہ ایزی, یہ ہم اس کو ایزی سمجھ لیا کہ ایزی میل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھی کہ آپ نے اب یہ زندگی میں کبھی نہیں کھانا, وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی میں اس میں کبھی کبھار, جیسے کہ آج ہم لوگ سکھا رہے ہیں چیزی چکن پاسلز اور ساتھ میں ہم فرائیڈ ونگز بنا رہے ہیں, تو اس قسم کی چیز کتنا کو کھا سکتے ہیں؟ ہم اس میں اگر کسی کو زیادہ ہو تو جی زیتون کا آلیو آئل جو ہے نا جی, اٹ از دا بیسٹ فارم جو کہ ہم لے سکتے ہیں. آلیو آئل میں اگر آپ کو کرنا چاہیں تو اس میں آپ کر لیں. اور بائی دا وے جیسے کہ ہم نے ونگز کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی, ایون دا پاسلز آپ ہلکا سا اگر ان کے اوپر آلیو آئل برش کر کے ان کو اوون میں بیک بھی کر دیتے ہیں, آپ کو وہی رزلٹ ملے گا آلموسٹ. آئی مین ٹھیک ہے وہ گھی کا ٹیسٹ نہیں آئے گا, بٹ وہی تو آپ کے لیے پرابلم بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں اوائڈ کرنی ہیں. چیز اگین مارجرینز, یہ دیکھیں یہ وہ چیز نہیں ٹھیک, بہت دیکھنا مجھے تو چیز اتنی پسند ہے, لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک گوڈا اینڈ ایڈام یا کریم چیزز جو ہوتی ہیں, یہ نہیں کھانی. نہیں جی اوائڈ کریں. مجھے بھی کولیسٹرول زیادہ نہ چاہتا. پھر اچھا, اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے سے ہمیں دیکھیں, اور پلس اگین صرف اور صرف ڈائٹ کے ساتھ نہیں صرف کولیسٹرول ٹھیک ہوگا, اس کے لیے آپ کو ہیلدی لائف سٹائل بھی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ ڈیلی واک کر رہے ہیں اور ایٹ لیسٹ 30 منٹس, اب ہماری جو تمام دنیا کی جو کارڈیالوجسٹ ہیں انہوں نے کنسنسس بنایا ہے کہ اگر 150 منٹس پر ویک آپ واک کریں, اور اس کی ایک سپیڈ لکھی ہے, یہ نہیں کہ آپ چہل قدمی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی واک ہوگی. بھائی جی میں ہمارے ساتھ کامن ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, آج کل سب اپنے اسٹیپس گن رہے ہیں. جیسے میرے فون کے اوپر بھی ایک چیز ہے جس پہ میں اپنے اسٹیپس گنتی ہوں, لائک ٹوڈے مائی اسٹیپس آر ایٹ کدھر ہے میرے 4100 اسٹیپس ہو گئے. اچھا جی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آج کل یہ بہت ہے کہ بھائی اتنے اسٹیپس ہو گئے. انفارچونیٹلی یہ جی میرے اسٹیپس 6000 ہیں, میرے اسٹیپس 10,000 ہیں. دیکھیں میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں, ہاسپٹل میں ہمارا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, تو 10,000 اسٹیپس ہوتے ہیں. تو آئی آلویز سے کہ یہ جو میرے اسٹیپس ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے ہو رہے ہیں, یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ الٹیمیٹلی میرے اسٹریس میں اضافہ کر رہے ہیں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایز آؤٹ می. اب وہ مجھے ایز نہیں کریں گے, اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فار مائی ہیلتھ. اب اس میں کرنا کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ واک, اور اس کی ایک سپیڈ ہے اور وہ کنٹینیوس ہے. وہ کیا ہے کہ ہماری 2.4 سے لے کے 4.5 مائلز پر آور کے حساب سے واک ہو, اینڈ 30 منٹس ایٹ لیسٹ, اور وہ 150 منٹ اگر وہ کریں گے پر ویک تو ہمیں وہ بینیفیشل ہے. اگر ہم اس سے کم کر رہے ہیں تب بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں, اگر اس سے ہم زیادہ کریں تو ہم فائدہ تو شاید ہوگا, لیکن دا بیسٹ تھنگ وہ یہی آپٹیمل یہی چیز ہے. تو ہمیں لائف سٹائل آج کل یقین مانیں سیڈینٹری لائف سٹائل, کولیسٹرول جس کا بڑا دیکھیں گے سیڈینٹری لائف سٹائل دیکھیں گے, آج کل جس کا کولیسٹرول دیکھیں گے ڈائٹ خراب دیکھیں گے. تو سیڈینٹری لائف سٹائل سے ہٹیں. ہم بیٹھے ہیں جی, ماشاء اللہ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں جی صبح سے پڑھنے لگا ہے شام تک پڑھتا ہی جا رہا ہے. دس از ناٹ اے ہیلدی تھنگ. آپ نے اس کو انکریج کریں کہ بیٹا آپ یو ہیو ٹو گو ٹو اے گراؤنڈ, آپ نے وہاں پہ واک کرو, آپ اپنے, تاکہ وہ بچہ صرف اور صرف ہیلدی مائنڈ کے ساتھ ایک ہیلدی باڈی بھی رکھے. بالکل یہی تو بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ نا بچوں جو بچے جب انسان پیدائش سے لے کے پہلے 5 سال میں آپ بچے کی فاؤنڈیشن لے کر دیتے ہیں اس کے فیوچر کی, ایگزیکٹلی. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچے کو صرف لال شربت بوتل میں ڈال کے دودھ کے ساتھ مکس کر, او بھائی دودھ اپنی اس کے لیے مکمل غذا ہے,
اگر آپ فارمولا دے رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی کمپلیٹ اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہے. پھر آپ نے بچے کو ہر چیز میں دیسی گھی, اچھا بچے کا پیٹ خراب ہے اس کو 2 چمچ دیسی گھی کھلا دو. بھائی آپ اس کے علاوہ بھی اتنا آئل اس کو دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم بچوں کی ہیلتھ برباد کر سکتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں, کر سکتے نہیں, مطلب ان دا سینس کہ کہتے ہیں نا بچپن میں تو خیر ہوتی ہے. نہیں جی, میں آپ کو بتاؤں جو یہی آپ کے جو سیگمنٹس آپ کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جی 16 ایئرز 18 ایئرس میں کیوں مسئلے آ رہے ہیں. ہم نے بریک سے پہلے جو بات کی کہ 18 سال کی عمر پہ ویورز, میں نے ایک بچے کا سنا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. کب اکا رہے گی, میں نے کہا کیسے 18 سال کے بچے کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, میں اس کو بھی سنی نہیں ہے بات. پتہ چلا کہ یہ تو بہت کامن چیز ہو گئی ہے. جی ہم تقریباً ہماری ڈیلی پریکٹس میں اب میں یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم 20 ایئرس 23 ایئرس 15 ایئرس 32 ایئرس کے لوگوں کی اینجیوگرافی تک پہنچ چکے ہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو 55 سال سے پہلے اگر دل کا مسئلہ ہو جائے تو اس کو پری میچور کہا جاتا ہے, اور عورت کو 65 سال سے ہو جائے تو پری میچور ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے میرے ہسبینڈ کا سٹینٹ ڈلا in his 40s میں وہی بتا رہا ہوں, and I went into and I was shocked. I was like but this is not normal. ان کی فیملی میں ہے, ایگزیکٹلی میرے برادر ان لا کے بھی ہیں, I think 5 سٹینٹس ہیں ان کے. جی میں یہی عرض My کر father in law had a pacemaker. بالکل جن کی فیملی میں ان کو تو بہت خیال کرنا چاہیے. وہ بندہ ہر روز صبح 6:30 بجے اٹھتا ہے میرا میاں اور جم جاتا ہے کیونکہ اس کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. وہ کہتا ہے میں ایکسرسائز کر کے دن شروع کروں گا, مجھے دن میں نہیں ٹائم ملے گا جم جانے کا. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیول کے اوپر جب وہ اسکول گوئنگ ہے تب ہم ان کی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں. ہمیں ان کے فیوچر کا تو خاص خیال رکھتے ہیں پڑھائی کے حساب سے, لیکن کیا ان کی ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں, کیا ان کے پراپر ریسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں, کیا ان کو انڈیو سٹریس سے بچا رہے ہیں, اور چوتھی چیز کیا ان کو ڈائٹ ہیلدی اچھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. تو یہ وہ چیزیں, اور سیڈنٹری لائف سٹائل میں سیریسلی میری سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ہم آج کل بچوں کو موبائل گیجٹس وغیرہ پہ ایسا ڈالا ہے ہم نے کہ انفارچونیٹلی وہ یہ اس میں جی بڑے اس میں ہی لگے رہتے ہیں. بھائی کیوں لگے رہتے ہیں؟ بیکاز آف اس. ہم نے ان کو کہا, اپنے بچوں کو کہا کہ بھائی جی ہم نے ان کو گراؤنڈ کا رستہ نہیں دکھایا, ہم ان کے ساتھ جانے کو تیار. اچھا ایک بات آپ کے ساتھ میں ادھر اگری کروں گی کہ یہ ایک پرابلم ہے, اسی لیے حمزہ کا ہمیشہ میں ڈیلی رکھتی تھی. اب میرے بیٹے ماشاءاللہ 16 سال کے ہو گئے, چھوٹا والا جو بیٹا ہے وہ 6 سال کا ہے اور نور بانو 2 سال کی ہے. اب حمزہ از اے ہیلدیئر چائلڈ, ہی از بگ اینڈ ہی ایٹس اے لاٹ, کھانے کا شوقین ہے. میں نے کہا پتر چل تو ڈائٹنگ نہیں کرنی, تو احتیاط نہیں کرنی, وہ سب معاف ہے, یو ہیو ٹو موو. یس تو ہر روز یا تو گولف کھیلنے چلا جائے گا, یا کوئی فٹ بال کھیل لے گا, یا اسکواش کا شوقین ہے. سو کیونکہ اس کو عادت ہے چھوٹے ہونے سے. حسن اس وقت فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال کی 3 دن کلاسز پہ جاتے ہیں اور 3 دن وہ جاتے ہیں اپنی جمناسٹکس پہ. مجھے ایک تسلی ہے کہ بھائی 45 منٹ کے لیے یہ دوڑتے ہیں, کیونکہ کتنا بھی کنٹرول کر لیں, بچوں کو کسی کے فرینڈس کی طرف بھی بھیجیں تو وہ ٹی وی لگا کے بٹھا دیتے ہیں بچوں کو. انفارچونیٹلی دیکھیں میں اپنے بچپن میں ٹی وی, فون, ٹیب, کوئی گیجٹ ہے جس پہ آپ انگیج نہیں ہو جاتے, ہر چیز پہ آپ بزی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم دیکھیں ہم بہت زیادہ ہمارا معاشرہ ویسٹرن اسٹائل سے کہتے ہیں کہ ویسٹرن اسٹائل. یقین میں نے تو جتنی تھوڑا سا ایکسپیرینس میرا جتنا باہر کا ہوا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہی نہیں. سیڈنٹری لائف اسٹائل ہم نے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے اخذ کیا, مجھے تو اس کا سمجھ بھی نہیں آئی. آج کے دن یقین مانیں ان سب کو اپنے اگر اسکول میں جانا ہے تو وہ ٹرین پکڑنی ہے, تو انہوں نے ٹریول کرنا ہے, انہوں نے واپس آنا ہے تو انہوں نے اس پہ جانا ہے. وہ ہر بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی سر. اب میں الارمنگ سچویشن میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے داد و شمار بتاتا جاؤں. سب سے زیادہ کامن بیماریاں مجھے بتائیں کیا کیا ہیں اس وقت؟ جی میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہمارے نزدیک جو ہارٹ ریلیٹڈ جو ہیں یا کولیسٹرول سے ریلیٹڈ جو ہیں, اس کے اندر 3 بیماریاں سب سے زیادہ کامن آتی ہیں. ایک تو کولیسٹرول کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ, ٹھیک ہے. دوسرا سٹروک کا مسئلہ. اچھا ہارٹ اٹیک اور سٹروک میں کیا فرق ہے؟ جی سٹروک ہے سٹروک فالج ہوتا ہے. جی میں بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو شریان جو ہے اس میں ڈپازٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, یعنی اس میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اب شریان جس حصے کو سپلائی کر رہی ہے وہاں کی خون کی گردش کم ہو جائے گی کولیسٹرول بڑھنے سے. اگر وہ دل کو کم ہو گئی ہے تو دل کا اٹیک کر دے گی, اگر وہ دماغ کو کم ہو گئی ہے تو فالج کر دے گی, اگر وہ گردوں کو کم ہو گئی ہے تو وہ گردوں کا مسئلہ یا گردیں خراب کر دے گی, اور اگر وہ ٹانگوں میں چلی جائے گی تو خدا نہ خواستہ جس کو ہم گینگرین کہتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ٹانگ جو ہے اس کو خون کی گردش میں
تو ایسے جسے نیلی پڑ جانا ہوتا ہے جسے, تو وہ پڑ جائے گی. تو اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کولیسٹرول کے ساتھ صرف اور صرف دل نہیں ہے, دماغ, گردے, ایون ہمارے جو ہے جسم کی ہر شریان اس کا تعلق ہے, تو ہمیں اس کے لیے خاص خیال رکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پبلک سروس میسج ٹو یور جی میرا سمپل سا ہے, سادگی خوراک میں, ہیلدی لائف سٹائل, اور پلس آپ لوگوں سے گزارش ہے, دوائی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, احتیاط بہترین چیز ہے. آپ احتیاط کریں, یقین مانیں دوائی کھانے سے آپ علامات تو ختم کر جاتے ہیں لیکن بیماری سے بچے رہنا یہ سب سے بڑی کامیابی. جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں مارننگ ایٹ ہوم پہ ویورز کہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور, علاج سے 100 گنا بہتر ہے کہ آپ بیماری کی طرف ہی نہ جائیں. کیونکہ ویورز آج کل کے زمانے میں جہاں اتنی مہنگائی اور اتنے اور مسائل چل رہے ہیں, ہم سب کے ایک ریٹ ریس میں ہیں, ہم سب میاں بیوی دونوں جاب پہ جا رہے ہیں بیکاز انہوں نے اپنے گھروں کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی نہیں کریں گے تو یہ ساری محنتیں جو ہم کر رہے ہیں, جو بھی ہم جب ہماری جمع پونجی ہوگی وہ پھر کسی بائی پاس پہ کے خرچے پہ چلی جائے گی یا اسٹینٹنگ کے خرچے میں چلی جائے گی, کیونکہ یہ سستی. اور آپ تو پی آئی سی پہ ہوتے ہیں سر, آپ تو کتنے کیسز دیکھتے ہوں گے صرف احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بیڑا غرق. میں دے دیجیے, میں اس کو مثال یہ دیتا ہوتا ہوں کہ ایک بندے کو دل کا مرض ہو جائے وہ پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بیکاز آف دا فائنینشیل ریزنس, بیکاز آف دا سو مینی ریزنس. کیونکہ دیکھیں ان کی خوراک فرق ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ نے نہاری ساری زندگی, جیسا میری کمزوری نہاری ہے, رائٹ, میرے سامنے آ جائے میں نہ نہیں کر سکتی, تو بھائی گھر میں مہینے میں ایک دفعہ بنوا لیں اور آدھی روٹی کے ساتھ کھا لیں, آدھی خمیری روٹی کے ساتھ کھا لیں. ہم نے 4 خمیری روٹیاں بھی کھانی ہیں, ہم نے اتنا بڑا تشلا بھرا ہوا نہاری کا بھی کھانا ہے, اس کے بعد پھر ہم نے لسی بھی پینی ہے, اور اگر کچھ کسر باقی رہ گئی ہو تو میٹھا شیرمال بھی کھانا ہے مکھن لگا کے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے دیکھیں میں بتاؤں یہ سارا کچھ ہم اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. سگریٹ ہم نے پینی ہے, ڈائبٹیز کا خیال ہم نے نہیں رکھنا, ہائپر ٹینشن ہم نے خراب کرنی ہے, یورک ایسڈ ہم نے خراب رکھنا ہے, یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. جب ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ دل کو کہتے ہیں کہ بھائی دل تو جو ہے نا ہمیں پھر بھی سہارا دے. میں یقین مانے میں یہ دل بند ہو گیا یا دماغ بند ہو گیا, دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ریسٹارٹ کر سکتی ہے. یہ 2 ایسے آرگنز ہیں کہ آپ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. جی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایون ہر اس وقت کتنے سارے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں جی, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, ہمارے نیوز کے ہوتے ہیں, ہمارے پینکریاس کا ہارٹ کا بھی ٹرانسپلانٹ, ہارٹ کا بھی ٹرانسپلانٹ ہے. لیکن a person has to die for it. وہ اپنا دل دے گا, وہ دوسرے کو جو جائے گا اس کو مرنا پڑے, ایک ہی دل دھڑکے گا. یعنی کہ 2 میں سے ایک بندہ مرے گا تو پھر ایک بندہ جیے گا. تو ضروری ہے کہ اس جگہ پہ بات کو لے کے جائیں. اور آخری میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں یہ دل بہترین چیز ہے, یہ نا اتنا اچھا ساتھ کوئی بھی نہیں. آپ پریشان ہوئے اصل میں جو ہم وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو دل دے دیتے ہیں, ہمارا اپنا دل جو ہے کبھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا. جی میں یہ بتا رہا ہوں, ہم سوئے ہوئے ڈریں, خواب میں ڈریں, ایون دل اس وقت بھی تیز دھڑکنا شروع کر دے گا. کیوں؟ وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. اتنا ہے, آپ بیٹھے ہیں تو اس حساب سے, آپ سو رہے ہیں تب بھی دھڑک رہا ہے. یہ اتنا ساتھ بہترین میرے خیال میں رب کی طرف سے ہمارا بہت بڑا نعمت ہے, اس کی خیال رکھیں جی سب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو جی. ویورز یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, ہم اپنا یہ سیگمنٹ کلوز کرتے ہیں. بٹ ویورز, ہارٹ ہیلتھ, دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اسی جسم میں اپنی ساری زندگی گزارنی ہے, تو باقی سب چیزوں کے لیے ہم بھاگ دوڑ ریٹ ریس میں لگے رہتے ہیں. پہلے اس کا تو خیال رکھیں, سب سے بڑا آپ کا ایسیٹ یہی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ایکچولی میں کھڑے ہو کے انٹروڈکشن کرنا چاہوں گی جن کی میں بات کرنے جا رہی ہوں. آلموسٹ 50 ایئرز انہوں نے اپنی زندگی کے اس انڈسٹری کو دیے جس کو ہم میڈیا انڈسٹری کہتے ہیں. ریڈیو کے ساتھ تعلق, ٹیلی ویژن کے ساتھ تعلق, کچھ فلمیں کی, بہت زیادہ نہیں اس طرح سے کی, بٹ جو کی اچھی کوالٹی کی, اچھے معیار کے کی, اور ون آف دا نائسسٹ کائنڈسٹ آپاز
جو ہمارے ساتھ ہیں. اور پہلے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب ہم اپنی سینئر کو آپا کہتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیسا لگتا ہوگا, برا تو نہیں لگتا ہوگا. اب مجھے جب لوگ جگن آپی کہتے ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ایک منٹ, اس نے مجھے بہن کہہ دیا, بڑی بہن کہہ دیا, یعنی کہ اس نے مجھے اپنی فیملی کا حصہ سمجھ لیا. اور اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی ہر فیملی کا یہ ایک طرح سے حصہ ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو اتنا دیکھا, اتنا اپریشیٹ کیا, اور مجھ جیسے نالائق ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایکچولی ان کا ہے, ہم یہاں پہ مہمان ہیں. میں بات کر رہی ہوں بہت ہی پیاری اور بہت ہی بریلینٹ عذرا آفتاب صاحبہ کی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جس ادب, جس پیار اور جس محبت سے تم نے تعارف کرایا ہے جگن میرے بچے, میرا دل چاہتا ہے میں بھی کھڑے ہو کے تمہیں پیار کروں. آئی لو یو آپا جی. تھینک یو سو مچ. آپ ایکچولی تو ہماری ایسٹ آپ ہیں, ہماری انسٹیٹیوشن آپ ہیں. آپ لوگوں نے ہی ہمیں سکھانا ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. پلیز آپا جی. بٹ یہ جو باقی کے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, سوری نہیں, میں پہلے تالیاں بجا دوں اور کیونکہ 10-15 سال میں تم نے کھڑے ہو کے میرا انٹروڈکشن کرانا ہے. اچھا میں نہیں آپ کا انٹروڈکشن میں کیسے کرا سکتا ہوں, آپ تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. لیکن جو میں اپنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے, جیسے آپ تعارف کرا رہی تھیں اور ہم بچپن سے ابھی تک دیکھتے آئے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, ایسے ہی ہمارے سروں پہ اور اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رہیں. آمین. ہم آپ کو ایسے ہی دیکھتے رہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے اس اسٹیشن سے پیار اس لیے بھی ہے جگن کہ یہاں میرے بھائی جان اعظم خورشید جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے. بالکل. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین آمین. اور وہ بھلے بھائی جو آپا کے فرینڈ بھی تھے, ان کے کمپینین بھی, ان کے بڑی بھی تھے, اور انڈسٹری میں آبویسلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپا کے کنیکشن سے لوگوں کو جانتے تھے, لیکن ان کو انیشلی سب ان کی چھوٹی بہن کے طور پہ جانا جاتا تھا. اور پھر آبویسلی ماشاءاللہ آپ سب کو سپاس کر گئیں ماشاءاللہ. اچھا آپا اس لڑکے کو انٹروڈیوس کرا دو نا, آگے سے کہنا کہ میرا جو آپ نے نام نہیں لیا تھا. تو طلعت شاہ بہترین ایکٹر, بہترین سنگر. میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھائی سنگنگ کو پراپرلی پرسو کیا کرو, یہ ایکٹنگ میں بزی ہو جاتا ہے, پر چلو جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بالکل. اور وعلیکم السلام, کیسے ہیں ہم؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, جیتے رہو. ایک پیاری سی لڑکی ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ وہ نکر میں بیٹھی ہے, مس نہ ہو جائے, جلدی سے اس کا بھی انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں, پھر ہم اپنی گپ شپ کے سلسلے کو جاری رکھیں. اچھا ویورز, آج ہم تینوں مل کے, ابھی تیسرا ہمارا باشندہ بھی مل کے, ہم آپا سے سوال کریں گے. ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ ایک ہماری سینئر آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر باقی سارے جو ہیں, مطلب سب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. آج ہم آپا از آر ہیرو اور ہیروئن, اور آج ہم آپا سے سوال کریں گے, اور جو ہمارے دل کی باتیں ہیں ہم آپا سے جاننا چاہیں گے. تو عزت فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, جتنی یہ خوبصورت ہیں اتنا ہی خوبصورت ان کا نام ہے, اینڈ شی از اے بیوٹیفل اینڈ ویری ٹیلنٹڈ سنگر. تو کچھ ہم گانے بھی آپ سے ڈیڈیکیٹ کروائیں گے. ضرور. ڈن ہو گیا؟ اوکے. سب سے پہلے تو آپا جان, 18 سال کی عمر پہ آپ کا سفر شروع ہوا ود ریڈیو. اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گی, ہم نے آپ کی سٹوری سنی ہے. بالکل, ذرا تھوڑی سی لمبی ہے. تو آپا اسی لیے تو پورا شو آپ کے بارے میں. سب ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی, وہاں پڑھتی رہی میٹرک تک. پھر وہاں کالج جو تھا وہ کو ایجوکیشن تھا. تو میرے پیرنٹس ذرا پرانے زمانے کے, انہوں نے کہا نہیں کو ایجوکیشن کا پتہ نہیں کیسا ماحول ہو. تو نہیں, کچھ دن میں 2-4 مہینے میں پڑھی وہاں. اس کے بعد میرے والد صاحب نے کہا نہیں پڑھنا. اور مجھے بڑے مشہور پروفیسر ہمارے جو تھے, انور مسعود صاحب, مشہور شاعر, جی آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ وہ میرے استاد رہے ہیں. واو, ابھی تک میرا ان سے رابطہ ہے. اور پچھلے سال ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں نے انہیں تعزیت کے لیے فون کیا, تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا, جیسے کہ وہ اچھی سی شاعری کرتے تھے, مزاحیہ. تو کہتے تھے کہ چھڑا تھا اب چھڑی پر آ گیا. یعنی پہلے اکیلا رہ گیا تھا, اب مجھے اسٹک بھی پکڑ کے چلنا پڑتا ہے. تو وہ میرے پروفیسر رہے کچھ مہینہ جو میں پڑھی. اس کے بعد بیٹا میں نہیں, مطلب والدہ نے نہیں پسند کیا کہ میں جاؤں کو ایجوکیشن میں, تو میں گھر واپس آ گئی. تو میں نے کہا FSC میں نے کر لیا تھا ماشاءاللہ. تو لیکن نمبر اتنے نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بن سکتی.
تو اس کے بعد میں وہاں ملتان مجھے مطلب ایک ہیلتھ اسکول ہے یہاں، وہاں میں نے لیڈی ہیلتھ وزیٹر کا کورس کیا. واو اوکے. جی وہ لیڈی ہیلتھ وزیٹر کا کورس کر کے فارغ ہو کے میں ملتان جاب کرنے لگی تھوڑا عرصہ. تو اس زمانے میں بیٹا جب میں کوئی تھی 18-20 سال کی، مجھے 10,000 روپے تنخواہ ملتی تھی. ماشاءاللہ آپ سوچیں کہ آج کے آپا اس وقت میرا بھی آپ اس وقت آپ میرا اس زمانے میں مجھے 10,000 لاڈ منی. بہت زیادہ پیسے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنے گھر لاتی تھی، اپنی والدہ کے لیے چیزیں لانی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے چیزیں لانی. بلکہ میرا چھوٹا بھائی تو کچھ دن پہلے بھی مجھے کہہ رہا تھا آپ بچپن میں تو مجھے اتنا دیتی تھی، اب کیوں نہیں دیتی. تو مطلب اس طرح کیا ہوتا تھا. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. اس کے بعد پھر میرے بھائی جان جن کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، خدا انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے میری شادی اپنے دوست آفتاب احمد خان سے کروا دی. تو مجھے انہوں نے پوچھا، گھر آنا جانا تھا آفتاب کا ہمارے، تو کہنے لگے یہ اب تمہیں کیسا لگتا ہے آفتاب؟ میں نے کہا آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ چاہتا ہے تم سے شادی کرنا. میں نے کہا اچھا ان کی پسند تھی اور بھائی نے پوچھا بھی. کتنی آپ یہ سوچیں، اب ہم ایک عرصہ پہلے کی بات کر رہے ہیں، کل پرسوں کی بات. آج بھی میں آج ہماری شادی کو 74 میں ہوئی تھی. آپا کیوں اپنی عمر اور سب کچھ کھول رہی ہیں؟ پھر ہم سب کو سچا ہونا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے میں 69 ایئر اولڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے میں مطلب 74 میں میری. آپ ماما سے 1 سال بڑی ہیں بس. کس سے؟ ماما سے، میری ماما سے. اچھا جسٹ 1 ایئر اولڈر دین. مطلب ایک ہی بات ہے، میں بھی ماما ہی تمہاری. آپ سے زیادہ اچھی ماما ہے. مطلب آپ پسند ہے مجھے ماما، مگر مجھے آپ زیادہ پسند ہے. میں سچی سچی بتا رہی ہوں، وہ لاڈ زیادہ کرتی ہیں. جیسے شادی ہو گئی آفتاب صاحب سے تو 18 دن کے بعد ہمارا ٹرانسفر ہو گیا کوئٹہ. ریڈیو سے بتا رہی تھی پہلے میں آپ کو. میں وہی سوچ رہی ہوں کہ ریڈیو کہاں گیا، اور ریڈیو کے پھر کیا آپا ایک سیکنڈ، ریڈیو کی اجازت کیسے ملی؟ کوئڈ اسکول میں تو پڑھنے نہیں دیا آپ کو. ریڈیو میں کہہ رہے تھے شکل نظر نہیں آئے گی نا، آواز آئے گی. یہ میرے بھائی کا کمال. یہ تو پرابلم ہے نا پیاری لڑکیوں کی، کہ مطلب شکل نہ نظر آئے. ٹھیک ہے، نہیں جوانی میں تو ظاہر ہے تھوڑی بہت پیاری بہت پیاری تھی، بہت پیاری. ریڈیو میں جب میں خبریں پڑھنے لگی تو بلکہ میرے ساتھ محسن مرزا بھی ہوا کرتا تھا. محسن گیلانی صاحب اتنے پیارے ہیں وہ. جب خبریں اکیلی پڑھتی تھی، سعید مرزا پروڈیوسر کا نام تھا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے میں نے ایک پلے کیا ریڈیو پہ ماسی ستو کے نام سے سرائکی میں. مجھے ہمارے وہ جو ڈائریکٹر تھے سعید مرزا، انہوں نے کہا کہ آپ سرائکی بول لیتی ہیں؟ میں یہ پوچھنے لگی تھی. میں نے کہا جی بالکل بول لیتی ہوں، کیونکہ میں پیدا ہی ڈیرہ غازی خان میں ہوئی ہوں. ہاں وہ میں نے کہا جی میں بول لیتی ہوں. کہتے ہیں ایک ڈرامہ ہے سرائکی میں کریں گی؟ میں نے کہا جی میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں پھر کروں. پھر میں نے بھائی جان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ریڈیو پہ کر لو. وہ میں نے جگن میرے بچے کیا تقریباً 3.5 سال. 3.5 سال کے بعد آفتاب صاحب سے شادی ہو گئی جیسے بتایا ابھی. تو 74 میں. یعنی کہ وہ آپ کو پسند کرتے تھے، ان کو پتا تھا آپ ریڈیو میں بھی کام کر رہی ہیں؟ ہاں انہیں پتا تھا ریڈیو میں بھی کام کرتی ہیں. انہیں یہ بھی پتا تھا میں ٹی وی اسٹیشن اسی پہ آیا کرتی تھی بھائی جان سے ملنے اپنی کالج کی دوستوں کے ساتھ کہ ہمیں ٹی وی اسٹیشن دکھاؤ. تو وہ یہ بھی جانتے تھے کیونکہ یہیں وہ ڈیزائنر رہے ہیں آفتاب صاحب. تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسے آفر ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے شادی کے فوراً بعد مجھے کہا، 18 دن بعد ہمارا ٹرانسفر ہو گیا تھا آفتاب صاحب کا ایز اے چیف ڈیزائنر کوئٹہ. ان کوئٹہ. اچھا آپا کوئٹہ ٹرانسفر ہوا، ادھر سے ہم بات کو واپس پک اپ کریں گے، بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپا سے باقی کی جرنی جانیں گے. اور میڈم ابھی آپ سے گانا بھی ہم نے سنا ہے ینگ لیڈی، تو ان کے گانے کو بھی سنیں گے. شاید طلعت کو بات کرنے دے، شاید نہ کرنے دے، ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. عزت فاطمہ، طلعت شاہ ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ دا گریٹ عذرا آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ آپا نے آج ٹائم نکالا
اپنے مدر انسٹیٹیوشن کے لیے. آپا جان آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ ابھی بریک سے پہلے کہ آپ کے ہسبینڈ کا ہو گیا کوئٹہ ٹرانسفر. اس سے پہلے بھی تھوڑی سی سٹوری ہے. وہ جب میں خبریں پڑھتی تھی نا تو اسی پروڈیوسر نے مجھے پوچھا آپ کو سرائکی آتی ہے, جیسا میں پہلے بتا رہی تھی. میں نے کہا جی آتی ہے. کہ آپ ایک ڈرامہ کریں گی؟ میں نے کہا جی میں بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گی. تو وہ بڑے تھے تو میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے ہاں ریڈیو پہ کر لو. وہ میں نے 3.5 سال کیا جگن ماسی ستو کے نام سے. پھر شادی ہو گئی آفتاب صاحب سے, وہ تو میں نے بتا ہی چکی ہوں کہ ہمارے گھر ریڈیو آپ نے کنٹینیو کیا؟ جی ریڈیو کنٹینیو کیا اس طرح؟ نہیں, میں بتا رہی ہوں نا, ریڈیو پہ 3.5 سال ماسی ستو کے نام سے سرائکی میں ڈرامہ کیا. بالکل. اس میں محسن گیلانی میرے ساتھ ہوتے تھے. بالکل. وہ یہ چھوٹے تھے بہت, تب میرا خیال ہے 13-14 سال کے ہوں گے, میں 21-20 سال کی. تو اس طرح سے پھر محسن گیلانی کو میں بچپن سے جانتی ہوں لٹرلی. تو وہ ہم نے جب میں نے کیا, اور اس کے بعد میری شادی ہوگی 74 میں. یعنی کہ وہ پلے ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوا, وہ میرے جانے سے ختم ہوا. جب میں چلی گئی نا چھوڑ کے, میں پروڈیوسر کو بتا دیا کہ میں جا رہی ہوں, ہماری شادی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد وہ پلے ختم ہو گیا. اس زمانے میں بیٹا پیلے رنگ کے لفافے ہوتے تھے, آج کل جو نہیں ہے ڈاک کے, آپ کے زمانے میں بھی نہیں ہوں گے. میری ایج کے لوگ امی سے I remember the blue والے envelopes جن پہ نہیں, آج کل وہ خط لکھ کے جو بھی لکھنا ہوتا تھا وہ پیلے لفافے میں ڈال کے بند کر کے اوپر ایڈریس لکھ کے بھیج دیتے تھے. وہ ڈاکیا گھر میں دے جاتا تھا. تو وہ پھر آپ یقین کریں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں بتا رہی ہیں اپنی جوانی کی. But it's fun. ہاں, تو وہ پھر لفافوں میں 5-5 روپے ڈال کے لوگ بھیجتے تھے ریڈیو ملتان. اور سعید مرزا نے مجھے خود فون کر کے بتایا کہ آپ کے نام کے 5-5 روپے آ رہے ہیں کہ ماسی ستو کو بلائیں دوبارہ. واہ, میں صدقے جاؤں. پھر کیا ہوا؟ پھر میری مجبوری تھی, میں اسلام آباد پنڈی آ گئی تھی شادی ہو کے. تو وہاں سے ریڈیو کر لیتی ہیں آپ؟ وہاں کیا, وہاں میں نے نیوز پڑھی. تو میرے سسر جو تھے وہ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے, حالانکہ وہ ماشاءاللہ IGFSF تھے. تو انہوں نے مجھے مطلب بڑا اپریشیٹ کرنا اور اپنے دوستوں سے ملانا کہ میری بہو خبریں پڑھتی. امیزنگ. اچھا ویسے اگر ماسی ستو جو آپ نے یہاں سے چھوڑ کے چلی گئیں, تو ماسی ستو کو دوسرے اسٹیشن سے لائک کوئٹہ سینٹر یا اسلام آباد سینٹر سے نہیں جوائن یا کنٹینیو کر سکتے تھے؟ وہ سرائکی میں تھا اور اسی ایریا کا تھا نا. ٹھیک. اب پنجاب میں اگر ہم وہ کریں جیسے کہ لاہور سے کریں تو وہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سرائکی کم لوگ سمجھتے ہیں نا بیٹا, اس لیے سرائکی کافی مشکل زبان ہے لیکن بڑی میٹھی زبان ہے, بہت میٹھی زبان. اتنی میٹھی زبان ہے, زبان بھی میٹھی ہے اور لوگ بھی بڑے ہی مخلص ہیں. اس قدر مخلص ہے کہ میں آپ کو جان دے دیں گے آپ کے لیے, اس قدر اچھے لوگ ہیں. تو تم نے کبھی ناخون توڑا ہے کسی کے لیے جو ہم جان دینے کی بات کر رہے ہیں؟ طلعت سوچو اپنی زندگی کے بارے میں. بہت اچھی ڈیرہ غازی خان کی سرزمین بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت ہے اور جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے. جگہ بھی اچھی. اچھا آپ جان اب آگے بڑھتے ہیں. اب کوئٹہ موو ہو گئیں. کوئٹہ ہو گئے, جہاز میں بیٹھے تھے تو آفتاب نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں سب لوگ کہتے تھے ٹی وی میں کام کرو, تو اعظم نہیں کرنے دیتے تھے. تو میں نے کہا ہاں کہ میری طرف سے اجازت اب کرنا. واہ, جہاز میں بیٹھے واہ, تالیاں. آفتاب صاحب کے لیے تالی ہونی چاہیے. سلوٹ. پھر اس کے بعد پھر مجھے مطلب اجازت مل گئی. پھر ایسی اجازت ملی کہ میں ایکٹنگ کرتی چلی گئی. ماشاءاللہ میں نے 38 سال کوئٹہ گزارے بیٹا, 38 ایئرس. ماشاءاللہ. وہاں مشہور رائٹر رؤوف خالد جنہوں نے کشمیر پہ پلے کیا, انگار وادی کیا, لاگ کیا, وہاں ان دنوں وہ پوسٹڈ تھے, DC تھے. انہوں نے وہاں مجھے ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے وہاں مجھ سے ایک پلے کروایا اپنا, تو وہ اس کا مجھے نام یاد نہیں. تو اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئے, میں کوئٹہ میں تھی. تو وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا کوئی سال ایک کے بعد کہ میں ایک کشمیر پہ ڈرامہ بنا رہا ہوں, لاگ اس کا نام ہے, اور آ جاؤ اگر 25 دن کے لیے, تو میں مطلب وہ ڈرامہ بنانا چاہتا ہوں, تمہیں لینا چاہتا ہوں. تو میں نے آفتاب سے پوچھا, آفتاب نے کہا, میں نے کہا میں کیسے چلی جاؤں, میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی, میرا خیال ہے
प्रेप से आगे नर्सरी फर्स्ट में थी या कुछ ऐसा था, 5-6 साल हाँ 5-6 साल की। की। तो मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ इतनी छोटी बच्ची अकेली को छोड़ के। तो आफ्ताब ही थे जिन्होंने कहा मैं जो हूँ मैं संभाल लूँगा इसे। आप यकीन करो बेटा, मैं इस्लामाबाद आई, मैं रूफ खालिद ने मुझे अपने घर रखा और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव हैं, कलर कहार है और पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे गांव हैं इसके इस्लामाबाद के आसपास। हम वहाँ जाके ये शूट करते थे। मैं 25 दिन वहाँ रही, रूफ खालिद के घर में रही और वो मुझे बिल्कुल जस्ट लाइक बड़ी बहनों की बहुत मेरी इज़्ज़त करता था। इसके बाद हुआ ये कि वो हो गया ख़त्म। जैसे मैं कोई सीन करती थी और वो अच्छा हो जाता था बेटा, तो वो बैठे बैठे और लिख देता था। वाह वाह वाह, कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, यही इसी उस पे ना एक और कर लेते हैं। क्योंकि वो राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, तो मुझे फ़ख्र है उस आदमी पर, खुदा उसे गरीक रहमत करे। और वो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक कहना चाहिए, हमेशा लाहौर आता था तो मेरे घर ही में ठहरता था। लेकिन उस दफ़ा वो कहीं अपने किसी दोस्त के घर ठहरा और मुझे कहता सुबह जब मैं निकलूँगा तुमसे मिल के जाऊँगा, फ़िक्र ना करो, मैं घर आऊँगा। आप यकीन करेंगी मेरे घर में एक ऊपर वाली साइड पोर्शन में ना एक कमरा था जिसमें उसकी शेविंग का सामान, उसके नाइट सूट, उसके कपड़े रखे रहते थे क्योंकि वो अक्सर आता क्योंकि फैमिली टर्म्स फैमिली था तकरीबन, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। आप यकीन करें कि वो मैंने अब घर चेंज कर लिया है, अब मैं वापडा टाउन में चली गई हूँ, लेकिन उस घर में उसकी वही चीज़ें थी, वो फिर डिस्पोज ऑफ कर दी, मैंने किसी को दे दी क्योंकि दिल ख़राब होता था वक्त से पहले चले गए वो। तो रूफ खालिद का और लाग का तो ये किस्सा है। बाकी रहा कोयटा। जब हम कोयटा लैंड कर रहे थे रास्ते में आफ्ताब ने मुझे इजाज़त दे दी। बस वहाँ फिर क्या था, फिर मैं 38 इयर्स जो कोयटा में गुजारे, आप यकीन करें कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैंने काम ना किया। कोयटा से मेरा अभी भी ताल्लुक़ है, कोयटा के अभी भी मुझे मैसेज आते हैं। आप यकीन करें आफ्ताब कहते थे तुम करो, फ़िक्र ना करो, तुम मैं हूँ ना। लोग कहते हैं जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, मैं कहती हूँ इस कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। अब फिर ये भी बता दें कि एक कामयाब शादी का राज क्या है फिर, क्योंकि आजकल अगर सबसे कॉमन, बीमारियों से भी ज़्यादा कॉमन अगर कोई चीज़ है तो वो तलाक है। कामयाब शादी का क्या राज है आपा, यही हमें बता दें फिर, क्योंकि आप लोग एक लिविंग एग्जांपल हैं। कंप्रोमाइज़ करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये कामयाबियाँ हैं। आप बाज़ औक़ात हो सकता है मुझसे ज़्यादती हो जाती हो, आफ्ताब माफ़ कर देते हैं, आफ्ताब से हो जाती है। आफ्ताब चूँकि आजकल बेड रिडन है तो वो हर वक्त आवाज़ें देते रहते हैं, हम हर वक्त हाज़िर होते हैं, कभी नहीं चिढ़ती, कभी कुछ नहीं करती। मेरे बच्चे जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी हमेशा फ़ौरन दौड़ते हैं, जी आफ्ताब साहब, जी बाबा जी कहते हैं प्यार से उन्हें। तो बेटा ये एक दूसरे से कोऑपरेट करना, कंप्रोमाइज़ करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही कामयाब शादी का राज है ज़िंदगी का भी। आपा आपकी इजाज़त से हम इज़्ज़त फ़ातिमा से गाना सुनना चाहेंगे। ज़रूर। तो आइए बेटा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये बता दूं कि हमने जो टी टाइम स्नैक्स तैयार किए हैं वो भी तैयार हो गए हैं, बहुत ही यमी से और डिलिशियस से। किचन में सब तैयार है क्योंकि फिर आपसे बात करने का हमें मौका नहीं मिलना। बिल्कुल सब तैयार है। डन हो गया जी। ऑसम। सो वी गॉट द चीज़ी चिकन पार्सल्स एंड द चटनी विंग्स। जी, रेड चटनी विंग्स। ऑसम, थैंक यू मेरी जान। थैंक यू। ओके, सो आपा सबसे पहले तो ये बताएं, इज़्ज़त फ़ातिमा ने गाना सुनाया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नए बच्चों को तो इस तरह से आना चाहिए आगे, और हमारे इस PTV को चाहिए कि ऐसे बच्चों को चांस दें कि ये बार बार आएँ और इनकी मज़ीद ट्रेनिंग हो और लोगों को भी पता चले कि ये कितना अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। और आपा वही तो बात है ना कि जब सीनियर हौसला अफजाई करता है तो जूनियर का दिल वैसे ही बहुत डबल खूबसूरत हो गाया, जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत खूबसूरत गाया है।
चलिए आपा इन दोनों से ये पूछ भी लेते हैं कि आजकल कल क्या रहे हैं. Tell us what's going on with you. अभी तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है निजी चैनल से. चैनल आपका का कभी भी एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो आपके 10 शूट पे चल रहे होते हैं, 2 एक ऑन टीवी एयर पे होते हैं, 4. एक ऑन एयर है, एक निजी चैनल से एक आने वाला है जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है कराची में. और इसके अलावा एक छोटा सा बिजनेस किया मैंने टीपू शरीफ के साथ मिलके, एक्टर हैं हमारे. जैसे नहीं कोयटा की चाय बड़ी मशहूर होती है, तो कोयटा वाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कराची में जिन्होंने ये चाय के होटल्स ढाबे बनाए हैं. हमने भी एक काविश की है, कोशिश की है, ढाबा स्टाइल एक बनाया है मैंने और टीपू ने, बट वो ढाबा नहीं, ढाबे से थोड़ा सा अपर है. मैं जरूर कोयटा की चाय मशहूर है मैं कह रहा हूँ. और क्यों मशहूर है? तो अब मुझे भी कोई बताया आपा जान. उनका तरीका घर की नहीं, बाजार तो वही तो बताइए ना आपा जान. पता नहीं क्या वो बनाते हैं. मैं बता आपा आपने 38 इयर्स गुजार दिए, आपने चाय नहीं सीखी. मैं कोयटा की में एक प्रिंस रोड था बेटा, जहाँ वाइट गोश्त, चपली कबाब और वो चाय. हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मैं और आफ्ताब और मेरी बेटी जाया करते. आपा आप और मैं रोड ट्रिप पे जाएंगे, हम सिर्फ खा पी के वापस आएंगे. मैं और आपा जा रहे हैं व्यूअर्स. मेरे ढाबे पे जरूर आइएगा. आपको कोयटा में तो नहीं है आपका अरे ढाबा. कोयटा जाने से पहले कराची से गुजर के जाएंगे ना, अगर बाय रोड जाएंगे तो. अगर यहाँ से निकल आपा जहाज पे चले जाएंगे. आपा जहाज पे चले जाएंगे वरना हम रह जाएंगे. मेरा तो कोयटा में प्लॉट है अभी तक. अच्छा जबरदस्त. आपा चले बाहर जाके मेरे नाम कर देंगे उस प्लॉट को. अच्छा सो ये चीजें क्या आजकल चल रही हैं आप? ये चीज़ें चल रही हैं. और फिर मैं कल ही वापस आया हूँ. फैमिली वालों को भी टाइम देना है. फिर बीवी कह रही थी उदास हो गई वहाँ से. अब वो जाती नहीं है साथ. वो इस वजह से नहीं जाती कि मैं अकेली क्या करूँगी, आप काम पे जाएंगे, वो फिर मुझे टेंशन. अच्छा आप बताइए मैडम, आप आजकल क्या कर रही हैं? मैं आजकल अपनी कॉम्पोजिशंस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि कितनी देर इंसान किसी के गाने गा सकता है, जब तक आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है तब तक कोई आपको सलाम भी नहीं करता. वेल डन, दैट्स गुड. आप लाहौर ही में हैं या बाहर भी कहीं जाती हैं गाने के लिए? अभी मैं शोज़ नहीं कर रही, कॉन्सर्ट्स की तरफ अभी मैं नहीं आई, अभी प्ले बैक सिंगिंग की तरफ हूँ. लेकिन बहुत जल्द शोज़, क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ चल रही हैं. आई एम डूइंग म्यूजिकोलॉजी फ्रॉम NCA. आपा छोटी सी है, कर रही हूँ. इतनी उसकी एज नहीं है. मैं लग रही हूँ हेल्दी हूँ थोड़ी सी. बिल्कुल भी आपको मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हो ना, तो वही इस तरह से बात क्योंकि सोबर अंदाज में करते हो. दिखने में तो जान यू लुक लाइक अ टीनेजर, सो इट्स ओके, यू आर गुड. हमारे इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं यहाँ, खलीलुर रहमान कमर जैसे. पता नहीं लोग क्यों नहीं फायदा उठाते उनसे. बहुत फायदा उठाते आपा हैं. बात पता है क्या है कि बाहर वाले बिल्कुल. आपा एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रगलर्स हैं, जो न्यू आर्टिस्ट हैं, जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है उस तरह से इस इंडस्ट्री से, वो अब उनकी अप्रोच नहीं है वहाँ. आपा मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वाहिद ये इदारा है, कसलत इवन व्हेन यू स्टार्टेड आउट यू केम ऑन माय शो, याद है आपको? जी. बात ये है कि यहाँ पे हम बुलाते हैं जान के अपकमिंग न्यू टैलेंट को, ऑब्वियसली जिसमें कुछ नजर आता है. दूसरे प्राइवेट चैनल तो जब तक ये लोग वायरल नहीं होंगे, कोई स्टूपिड हरकत नहीं करेंगे, किसी तरह से कुछ ऐसा नहीं करेंगे, बुलाएंगे ही नहीं बुलाते. आज तलत कोई ऊट पटांग हरकत करता है ना आपा, सारा चैनल इसको, सब चैनल बुलाएंगे इसको, प्राइवेट सबसे पहले इसको बुलाओ, इसको. आपने देखा नहीं आपा क्या आजकल चल रहा है? आजकल तो बिल्कुल आजकल स्टैंडर्ड्स दूसरे खत्म हो गई हैं बेटा. एक दूसरे की इज्जत खत्म हो गई है. हम्बलनेस तो है ही नहीं. आपा फिर जूनियर्स को कुछ पैगाम ही दे दें एज अ सीनियर, कि एज अ सीनियर आपकी क्या ख्वाहिश है कि जूनियर्स किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, उनका बिहेवियर कैसा हो? बेटा आजकल अव्वल तो कोई नसीहत जूनियर सुनेगा नहीं. हम सुनना चाहते हैं, बताऊं, हम आपसे हम सुनेंगे भी, अमल भी करेंगे. लेकिन अगर आप सुनेंगे तो यही है कि बेटा बी हम्बल, डाउन टू अर्थ. हमेशा मेरा ख्याल है जो बच्चा या बच्ची जैसे आप हैं, अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, हम्बल रहेंगे, आप यकीन करें अल्लाह मियाँ भी पसंद करता है और इंसान तो करे ही करे. फिर जो अल्लाह पसंद करता है बेटा वो इंसान भी करता है, और अजर अल्लाह ने देना होता है इंसान को. मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आप एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ बड़े अदब से पेश आएँ. खूबसूरत. हमारे वालिदैन ने तो हमें यही सिखाया. बादब बानसीब. बिल्कुल बिल्कुल बादब बानसीब. और बात ये है कि व्यूअर्स, हम लोग हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी किस्मत कब खुलेगी. किस्मत खोलने का बेहतरीन तरीका है माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाओ
उनकी इज्जत करो, और जो बड़ों की करो आपसे, और जो उस एज ग्रुप का या अपने से बड़ा या छोटा मिले उसको वही मोहब्बत और प्यार दो जो अपने माँ बाप को देते हो। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। बिल्कुल। वो रब ऐसे आपको चप्पड़ फाड़ के देगा, आपसे दोनों हाथों से नहीं संभाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपा, आपकी इजाजत से आज का शो क्लोज करें। मोस्ट वेलकम बेटा, और बहुत बहुत शुक्रिया जुगन मुझे बुलाने का बेटे, ये चांस देने का कि मैं आके अपने पुराने स्टेशन को देख सकूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके थ्रू अपने पीटीवी से कि ये मदर है, यहाँ से सीख के लोग गए हैं हर जगह जाके, जो कराची, इस्लामाबाद या कोयटा या जहाँ भी कहीं वो करवा रहे हैं, ड्रामे रिकॉर्ड करा रहे हैं, जैसे ये बच्चा तलत बता रहा है, ये सारे दरअसल यहीं के स्टूडेंट हैं। मेरी दुआ है कि ये हमारा इदारा, ये हमारा इंस्टीट्यूट फले फूले। यहाँ बहुत राइटर हैं बेटा, आप यकीन करें, मैं जिस राइटर का नाम ले रही हूँ ना, उससे कराची वाले लिखवाते हैं। मैंने उनके बहुत ड्रामे किए हैं बेटा, बहुत ड्रामे किए हैं, मैंने उनकी फिल्में भी की हैं। बिल्कुल। तो आपा वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हमें कदर करनी है अपने उन सीनियर्स की, जिनको सीनियर इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा कमिट किया, डेडिकेट किया टू दिस क्राफ्ट। तो फिर जब उनके अंदर अब वो उस लेवल का टैलेंट है जो किसी जूनियर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो हम उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? यहाँ पे चंद ड्रामे नहीं किए बेटा, सैकड़ों किए, सैकड़ों के। बट थैंक यू सो मच आपा, स्पेशली आपका थैंक यू। आप हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आपने मुझे जो इज्जत दी, आपने मुझे बुलाया, और मेरे दिल की भड़ास थोड़ी सी निकली कि मैं ये पैगाम मेरा अगर पहुँचे जहाँ तक लोग माने इसे। आमीन। थैंक यू सो मच। अब आप बैठी रहे, हम खड़े हुए हैं आपके अदब में, और अब हम तलत आपके गाने के अदब में वापस बैठे। माशाल्लाह। ओवर टू यू।